पूरी कौम को मुबारक हो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, उन्होंने पहली दफ़ा कश्मीर के किसी कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है कि वो भारतीय ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आकर बातचीत करेगा, एड्रेस करेगा। आपके साथ अपनी ईमान की हद तक और अल्लाह को विटनेस बना के कहता हूँ कि मेरा जो दिल धड़कता है इन लोगों के लिए, मैं इस पे बिल्कुल, ये मेरा अपना ईमान है इसके ऊपर कि आज़ाद कश्मीर बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि लोग इसकी मिसाल। ये साथ हस्पताल सीएम अचराबलाकोट का, यकीन कीजिए जितने लोगों की अमवात होती हैं वजह लेट पहुंचने की, यानी अब यहां से नीचे चले जाएं 2 किलोमीटर नीचे सड़कें ठीक नहीं है। जो सियासत के अंदर आपकी एंट्री है, फ्रॉम अ बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन टू अ पॉलिटिशियन, और हमने देखा है कि आपके खरबों रुपए के एहसास हैं, अरबों रुपए का आप टैक्स देते हैं, आपकी एक बड़ी से है बिजनेस वर्ल्ड में भी। तो उसके बाद जब आप कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने, सर आप लोकल मसाइल से जो बुनियादी मसाइल हैं, जो जड़ों तक हमारे मसाइल सरयत कर गए, आप उनके बारे में मुकम्मल आपको आइडिया, डेटा एनालिसिस, तमाम तर मालूमात आपके पास मौजूद है और कोई प्लान भी मौजूद है? चूँकि हमारी लोकल लीडरशिप जाके उनको वर्गला के आती थी, जब मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ाई का जस्टर आगे, सखावत का, उन्होंने कहा जी 40-60,000 70,000 भी देंगे। ज़रा इस्लामाबाद में आपका कारोबार है, बिजनेस, आप बैठते हैं, इमरान खान के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रेशर रहा है आप पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वेलकम टू कश्मीर, वेलकम टू सरदार्स पैलेस। ये जिस इमारत में मैं बैठा हूँ, यहाँ से अब कश्मीर के फैसले होते हैं, यहाँ से कश्मीर के बारे में सोचा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है। सरदार तनवीर इलियास साहब, सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, 31 सालों के बाद आप लोकल बॉडी इंतखाबात लेकर आए हैं। तगड़ी अपोजिशन थी, बहुत मुश्किल टाइम था, बट आप कामयाब हुए हैं, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक और हिम्मत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत के रहने वाले उनके साथ हमारा इखलास था, हमने कोई गलत बयानी नहीं की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी विजन यही है, और हमने अपनी कैंपेन के दौरान लोगों से ये कहा था कि आपको आपका हक दिलवाएंगे। यकीनी तौर पे ये बिल्कुल आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि बहुत हमें प्रेशर डाला गया, रेजिस्टेंस की गई, और मैं ये समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी प्रेशर था। लेकिन हमें जो कुछ भी कहा गया, हमने कहा जी हम हर तरह का प्रेशर गवर्नमेंट के हवाले से, वो प्रेशर आज भी है किसी न किसी सूरत में। वफाक की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि तावन का ना होना सिक्योरिटी का, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के ये पहले इलेक्शन है कि जो सिक्योरिटी ना होने के बराबर, और आज़ाद कश्मीर के रहने वालों ने, मैं ये समझता हूँ कि जो अपना वकार वो किसी पार्टी से चौकीदारी, जो उन्होंने खुद चौकीदारी नहीं, उन्हें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो किसी पार्टी के हमारे वर्कर्स थे, ओहदेदारान थे। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि इसी तरह की मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी की जो तवक्को हो सकती है किसी कश्मीरी से, उन्होंने जब मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के इलेक्शन हुए उसका सबूत दिया। मैं ये समझता हूँ उसको शायद अल्फाज में खराज तहसीन पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा सरदार साहब, खराज तहसीन आपको भी पेश करेंगे चूंकि आप इतनी तगड़ी अपोजिशन के सामने खड़े रहे, लेकिन इसके साथ साथ पूरी कौम को मुबारक हो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, उन्होंने पहली दफ़ा कश्मीर के किसी कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है कि वो भारतीय ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आकर बातचीत करेगा, एड्रेस करेगा। सरदार साहब इज़ द वन जिन्हें यह एजाज़ नसीब हुआ है। सरदार साहब तो जा रहे हैं 9 दिसंबर को। बहुत शुक्रिया सोहराब साहब। देखिए, मैं जो बात कर रहा था इलेक्शन के हवाले से, इसमें भी आप ये देखिए कि अगर हम 31 साल बाद इलेक्शन न करा सकते तो मकबूजा कश्मीर LOC के उस पार, ये चूँकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है पूरे के पूरे कश्मीर की। जी जी। तो आपका मोरल लेवल जो है ना, मोरलिटी भी एक चीज़ है, उसमें मोरलिटी के बुनियाद पे क्या आप लोगों के सामने ये बात कर सकते हैं कि आप लोगों को ये कौन कर रहा था? हमारी अपनी लोकल लीडरशिप, बाहर से कोई नहीं हमें कुछ कर रहा था। मतलब उसमें मैं ये कहूँ कि हमारा जो वफाक है उसने कोई ऐसी, मैं नहीं समझता कि उसको कोई परवाह थी कि ये इलेक्शन ना करवाएं। माजी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये वो चाह रहे थे कि इस वक्त हमारे मसाइल हैं, लेकिन उनको भी मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल कोई इशू नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी हमें देने को तैयार नहीं थे। वो चूँकि हमारी लोकल लीडरशिप जाके उनको वर्गला के आती थी, जब मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ाई का जस्टर आगे, सखावत का, उन्होंने कहा जी 40-60,000 70,000 भी देंगे। तो ये हमारे लोग जाके खुद इस तरह की चीज़ें करते थे। कश्मीरी लीडरशिप राना सनाउल्लाह को जाकर कहती थी सिक्योरिटी? नहीं, उनको नहीं कहते थे, ये और जगहों पे कहते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका नहीं था कि यहाँ इलेक्शन ना, उन्होंने कहा जी हम आज़ाद कश्मीर के लिए करेंगे। ये हमारे अपने थे, जो बाहर से कोई नहीं आया था। जो आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की, देखिए LOC के उस पार हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे 75 सालों से वो कुर्बानी दे रहे हैं कि जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। जी।
آپ حالیہ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اتنی قربانی کسی قوم نے دی ہے۔ پھر ہر جگہ پہ ریفرینڈم ہوتا ہے، رائے شماری ہوتی ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کشمیری یہ جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم یہ آزاد کشمیر کے اندر، گلگت کے اندر ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آؤ بھائی، کوئی انٹرنیشنل فورم آ جائے، کمیشن آ جائے، اس کے سامنے ریفرینڈم لیں، رائے لیں۔ گزارش یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جسچر کا اور ہمیں یہ اپارچونیٹی دینا، آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کا جو وجود دنیا میں آیا کہ 20 سالوں سے کم عرصے میں دنیا نے 2 عظیم جنگوں کی ہولناکیاں دیکھی جی، اور کئی انسانی جانیں ضائع ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے وجود کا بنیادی جو پرپس تھا کہ دنیا کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر ریزالو کرنا، لیکن کشمیر کے حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ اقوام عالم کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ وہ اب ہمیں چانس دے رہے ہیں، اور 5 اگست 2019 سے لے کے جو اب مطلب ہے ہندوستان کشمیر کے اندر جیل کی زندگی، کیمو نہیں، کوئی ڈائلسس نہیں، یہ سنیک بائٹنگ کے لیے لوگ اسپتال نہیں پہنچ پا رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں، اس ایرا میں، اس سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے ایرا میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بڑی مثال میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحصال کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن سردار صاحب، اقوام متحدہ سے پہلے جو اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن تھی، لیگ آف نیشن تھی، اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ کفن چوروں کی محفل ہے۔ سر وہاں پر آپ جائیں گے، خطاب کریں گے، وہاں پر ایڈریس کریں گے، یو بین دا فرسٹ پرائم منسٹر، تو آپ کی بات میں، آپ کی آواز میں وزن بھی زیادہ ہوگا اور لوگ سمجھیں گے، اور آپ وہ درد بھی ٹھیک طرح سے بیان کر سکیں گے پہلی بار۔ یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چانس آزاد کشمیر کے جو بھی لیڈر پہلے تھے ان کو بھی ملنا چاہیے تھا، مجھے ملا، میرے بعد جو آئیں گے ان کو بھی ملنا چاہیے، مقبوضہ کشمیر سے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ دیکھیں سردار صاحب، آپ کی زندگی میں غیر معمولی اچیومنٹس ہیں، اپنی پرسنل لائف میں بھی، اور جو سیاست کے اندر آپ کی انٹری ہے، فرام اے بزنس مین، ٹاپ بزنس مین ٹو اے پولیٹیشین، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کھربوں روپے کے احساسے ہیں، اربوں روپے کے آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کی ایک بڑی سے ہے بزنس ورلڈ میں بھی۔ تو اس کے بعد جب آپ کشمیر کے پرائم منسٹر بنے، سر آپ لوکل مسائل سے، جو بنیادی مسائل ہیں، جو جڑوں تک ہمارے مسائل سرحد کر گئے، آپ ان کے بارے میں مکمل آپ کو آئیڈیا، ڈیٹا انالیسس، تمام تر معلومات آپ کے پاس موجود ہے، اور کوئی پلان بھی موجود ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سچی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو بنیادی طور پہ جو سنسیئرٹی ہونی چاہیے تھی، ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے آزاد کرایا، جس جگہ پہ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو دور دراز کی جگہ نظر آ رہی ہیں، یہ بھی چونکہ کوئی بہت ہائٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی 4800 کے قریب اس کی ہائٹ ہے۔ اس سے پیچھے آپ اوپر دیکھیں گے 6000 بھی اور بھی ہے۔ دیکھیے آزاد کشمیر، اس سے کوئی یہ سارا لینڈسکیپ جو ہے آپ کا، جو ایکو فرینڈلی ہونا چاہیے تھا بنیادی طور پہ، یہ اس کو کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ کسی جگہ پہ اربنائزیشن نہیں ہے، کسی جگہ پہ سیوریج نہیں ہے، کسی جگہ پہ ڈرینیج نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو آپ کے میرپور ہے، کوٹلی ہے، راولا کوٹ ہے، باغ، آپ کے 6 اضلاع وہ اور 4 اضلاع جو چھوٹے۔ لیکن میں اس کے ساتھ گزارش کروں کہ جو آپ کے آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے کہ سوچنے کا کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ یہ 31 سال آپ کے الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو 10 سے 15 چیزیں گنواؤں گا 1-2 مہینے کے بعد، کہ وہ چیزیں جو 30 سے 35 سالوں میں پھنسی ہوئی تھی ہم نے کیسے نکالی۔ لیکن دیکھوں کہ اللہ پاک، میں تو بالکل میں اس چیز کے اوپر ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں تنہائی میں بھی کہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میں آزاد کشمیر کی سیاست، جس کا تصور بھی نہیں تھا، مجھے کوئی کہتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو میں کیسے آ گیا۔ اور اس میں مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ایریے کی کوئی بھلائی مقصود تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل آپ کے ساتھ اپنی ایمان کی حد تک اور اللہ کو وٹنس بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے لیے، میں اس پہ بالکل، یہ میرا اپنا ایمان ہے اس کے اوپر کہ آزاد کشمیر بدلے گا، اور ایسا بدلے گا کہ لوگ اس کی مثال دیں گے۔ چلے سر، میں آپ کی اس بات پر بالکل یقین ہے، اسی لیے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ادارے ٹھیک ہو جائیں، کشمیر کے ادارے ٹھیک ہو جائیں، ادارے مضبوط ہو جائیں، چلے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ لیکن سر جو تعمیر و ترقی ہے اس میں بھی جو بنیادی سڑکیں ہیں، میں اگین اسی سوال پر زور دوں گا، چونکہ یہ ساتھ ہسپتال ہے سی ایم چراولا کوٹ کا، یقین کیجئے جتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں وجہ لیٹ پہنچنے کی، یعنی اب یہاں سے نیچے چلے جائیں 2 کلومیٹر نیچے سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں۔ 2 چیزیں میں نے جو شروع میں کہی نا، ایک ویلیو انجینئرنگ کے وہ ڈیزائن پیرامیٹر ہوتے ہیں، ڈیزائن سے ریلیونٹ ہوتی ہے۔ ایک میں نے کہا کیا ہوا کیا سی۔ دیکھیں جب آپ سڑک بناتے ہیں تو یہ سڑک ایسی بنتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا چھلکا لگایا ہوتا ہے بچومین کا، جو اسفالٹ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ یہاں دیکھیں گے جو اسفالٹ ہے نا، وہ بنیادی طور پہ اس کا اسفالٹ کا پلانٹ ہوتا ہے جی، اسفالٹ پلانٹ کا بہت کم یوزیج جہاں پہ دیکھیں گے، یہ دیسی اپنے طریقے سے وہ بیلچوں کے ساتھ بیلچے کے ساتھ جب مقدار کی جاتی ہے کسی بھی مٹیریل کی نا، اس کی اسٹرینتھ وہ آتی ہے یہ نہیں آتی، اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، PSI ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بنیادی طور پہ جب کیا سی نہیں ہے تو آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کی ٹیسٹنگ کی لیب ہی نہیں ہے۔
یہ سڑکیں اسی لیے 2 مہینے 3 مہینے بعد، اور پھر ان کا ماضی میں کوئی شاید ہیڈ ہوتا ہوگا ریپیئر کے لیے، لیکن ریپیئر کیوں؟ ایک سڑک کی ایک لائف ہونی چاہیے، 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد وہ مینٹیننس مانگے. وہ کون سی سڑک ہے؟ کہ 2 بڑی میجر اچیومنٹس ہیں جو میں نے دیکھی ہیں یا ہم لوگوں نے اسے سمجھا بھی ہے. ایک تو یہ کہ آپ ایک میجورٹی آف لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں، یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے نیچے آنا شروع ہوئے. اور دوسری، جب آپ امریکن ایمبیسڈر کو اس کشمیر کی سرزمین پر اور یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی، ایک انٹرنیشنل خبر بنی. اس سے کشمیر کا امیج اور ہم سب کا امیج بطور کشمیری بہت زیادہ بہتر ہوا. تیسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ ایک خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ آپ کشمیر ایئر لائن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنلی اب ایک کشمیر کی اپنی ایئر لائن ہوگی اپنے کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ. اس میں جو ایک چیز جو تھی نا کہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ، یہ جب یہ آپ نے شروع کے سوال تھا نا کہ اقوام متحدہ کے اندر، تو یہ وہ اخلاص کی بات بھی ہے. میں اپنے 6 ماہ کا میں ایک مطلب آپ کا چونکہ میڈیا کے ساتھ اللہ کے صحافت کے ساتھ، اس میں 6 ماہ کا جو میں نے کشمیر کے اوپر ایڈریس کیا، اور جتنے دبنگ اور بابوں کے 2 انداز میں کشمیر کا کیا، آپ کسی دوسرے لیڈر کا 20 سال اٹھا کے دیکھیے گا، آپ صرف 6 ماہ کی میری اس کا قابل جائزہ ہونا چاہیے نا. اب گزارش ہے، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ایک ایئر لائن کا ہمارے پاس، ہم مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں MTBC کے نام سے یہاں باغ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے کہا تھا کہ لوگ آپ کے پاس لائنوں میں لگے گے. ہمارے پاس ابھی ہمارے بھائی ہیں فیصل آباد سے، وہ آگے وہ ہمارے لیے اوپن ہے، وہ کریں کہ کہ گورنمنٹ اس میں ہمیں، چونکہ جب بات کی تو GB آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی، میں چونکہ پاکستانیت پہ یقین رکھتا ہوں، میں نے کہا کہ پاکستانیت میرے ایمان کا حصہ ہے، تو بنیادی طور پہ میں نے اس چیز کو لے کے چلا کہ جی ہم پاکستان کی بنیادی اکائی ہیں، اور جو آزاد کشمیر کا وقار اور گریس اور رسپیکٹ ہے اس سے بھی کوئی کمپرومائز، کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست ہے. GB کے CM وہاں سے چلے مظفر آباد میں. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ CM GB ہمارے بھائی جو خالد خورشید صاحب ہیں، انہوں نے میرا کہا کہ ہم ان کی قیادت میں چلنے کو تیار ہیں. یہ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ایک ان کا اعتماد کا اظہار تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ GB والوں نے ہمیں کہا جی آپ اور ہم مل کے ایئر لائن شروع کرتے ہیں. That's brilliant. کیونکہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اور GB کی لیڈرشپ کا تو 60% ٹائم سڑکوں پہ کھجل ہوتے گزرتا ہے. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 ایئر لائنوں کے لیے ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آئندہ چند مہینوں میں 3 ہو جائیں گی، کہ دوسری پارٹیاں خود چل کے آ رہی ہیں. کیا کسی بھی ٹائم میں ظاہر اسلام آباد میں آپ کا کاروبار ہے، بزنس، آپ بیٹھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کافی اچھی دوستی بھی، انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر رہا ہے آپ پہ؟ نہیں. پاکستانی پولیٹیکل ریجیمز کا جو پولیٹیکل ہے وفاق سے، جو ان کی طرف سے تعاون ملنا چاہیے. اس لیے میں نے کئی پریس ٹاکس میں بڑا کھل کے ان پہ بات بھی کی، چونکہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم وفاق کے ساتھ گلہ نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ ہم ان سے نہیں کہیں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بہرحال ہوئی، ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو سینٹورس میں آگ لگنا ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیے اس میں بہت کچھ تھا. میں اس میں جو چیز کہوں نا کہ دیکھیے کنسٹرکشن کے اوپر میں کوئی بھی لائیو ٹاک، کوئی دنیا کا کنسٹرکشن یا اس کے اندر انجینئرنگ کا ہو، آرکیٹیکٹ کا ہو، دنیا ساری میں کوڈز ہوتے ہیں جن کے تحت بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. IBC ہوتا ہے، انٹرنیشنل بلڈنگ کوڈ ہوتا ہے، ایک UBC ہوتا ہے، یونیفائڈ بلڈنگ کوڈ ہوتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. وہ کوئی بھی چیز ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہماری ریلیونسی تھی یا ہم چونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں بالکل خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی لیول پہ کوالٹی کمپرومائز نہیں کیا ہوا اس کے اندر. یہ بالکل انٹرنیشنل اسٹیٹ آف دی آرٹ. صرف اس پروجیکٹ کی ڈیزائن کے اوپر جو ہے لوگوں کا تصور ہوگا کہ اس کے صرف ڈیزائن کے اوپر جو ہے نا کہ آپ کا 4 سے 5 ارب سے ابو صرف ڈیزائن پہ لگا. پھر پروجیکٹ مینجمنٹ انٹرنیشنل کمپنی کر رہی تھی، دنیا کی 5ویں بڑی آرکیٹیکچر کمپنی اس کو ڈیزائن کر گئی. تو اس پروجیکٹ کے اوپر جو آپ کی ہوتا ہے نا، جو بنیادی طور پہ لوگوں کو کہ جی آپ کی فائر فائٹنگ کے حوالے سے، آپ کی ایمرجنسی کی، آپ اگر اس کو داد دیتے غیر جانبداری کے ساتھ، تو 10 سے 12 ہزار کھڑی اس کے ہاتھے میں گاڑی اندر کھڑی تھی. کسی گاڑی کا سنگل شیشہ نہیں ٹوٹا. کسی بوڑھے کا، کئی بہت ایلڈر ایج لوگ تھے، بڑے بڑے افسر رہے ہوتے ہیں، آرمی کے جنرل ہوں گے، ایئر فورس کے ایئر مارشل ہمارے مایا ناز لوگ ہوتے ہیں، یہ شائن ہوں، نیوی کے ہوں، وہ بھی وہاں رہتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ بہت بڑی ایج کے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں کسی کی کوئی فریکچر نہیں ہوا. ہوتا ہے نا ایپیزڈلی ایمرجنسی میں کوئی بندہ اس طرح. تو اس چیز کو کہ اس کا مطلب ہے کہ نظام موجود تھا، اس کی ڈرلز ہوتی تھی، ساری چیزیں، کہ کسی سنگل فریکچر نہیں ہے. اتنے بڑے کمپلیکس کے اندر جہاں پہ اتنی فیملیاں رہ رہی ہیں، تو اس میں آ کے داد دینے کے بجائے کہ شاباش. تو
تو یہ جو چونکہ میں یہاں پہ بینگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر، چونکہ اگر کوئی بات کرتا تو شاید مناسب نہ ہوتی ہمارے ملک کے لیے، میں چونکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارے ملک کے لیے جی صحیح جی، ہو۔ وہ تو آپ کا لیکن اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، معمولی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں ملک مقدم ہے، یہ ہماری ریاست ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے، یہ باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دیٹس ٹرو۔ سردار صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ سردار تنویر الیاس صاحب، اندازہ مجھے یہ ہوا اس انٹرویو میں کہ انہیں آئی ٹی کے بارے میں بھی سمجھ ہے، کشمیر کے کتنے لوگ لٹریٹ ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہے، انٹرنیشنل فورم پر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور ان کے گھر سے 2 کلومیٹر دور جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی انہیں سارا اندازہ ہے۔ ہوپ فل ہیں، بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں، اور وی ٹرسٹ کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔